बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से राजा मुजफ्फर साहब शरीक गुफ्तगू हैं और ये जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है। चूंकि यसीन मलिक साहब इस वक्त इंडिया की कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और कश्मीर की पूरी तहरीक हो, उसमें राजा मुजफ्फर साहब का एक बड़ा किरदार है। और आज चूंकि 11 फरवरी है, मकबूल भट्ट शहीद, जिन्हें दिल्ली की बदनाम जमाना जेल तहाड़ में 11 फरवरी 1984 को फांसी दे दी गई थी। वो हुर्रियत रहनुमा थे, आज़ादी का कश्मीरियों के लीडर थे, एक आइकॉन थे। राजा मुजफ्फर साहब अमेरिका में रहते हुए पूरी इनकी जिंदगी इस तहरीक के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे इनके तारुफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा तारुफ यह है कि ये इनकी एसोसिएशन रही है, इन्होंने काम किया है जनाब मकबूल भट्ट शहीद के साथ। हमने इनसे ये पूछना है कि मकबूल भट्ट शहीद की जो जिंदगी थी वो किस तरह की थी, वो कश्मीर के मामलात को किस तरह लेकर चलना चाहते थे या किसका हल कैसे चाहते थे, उनकी मौत किन वजूहात की वजह से हुई, और 11 फरवरी जो यूमे मकबूल भट्ट की शहीद की बरसी बनाई जाती है, इस मौके पर कश्मीरी कौम के नाम इनका क्या पैगाम होगा और यहाँ से आगे बढ़ने का क्या रास्ता है कि हमने 75 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद करवा दिया। कश्मीरी कौम है वो एक इस तहरीक के साथ वाबस्ता है। हमारे जो पुश्तिबान थे इस तहरीक के, उनके अपने मामलात हैं बहुत सारे। ज़ाहिर है वो कितने सेटिस्फैक्ट्री, और इन ग्राउंड जो लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, वो इस वक्त उनको कैसे हौसला दिया जाए ताकि वो अपनी तहरीक को जारी और सारी रखें। चूंकि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने इकदाम किए, खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, उसके बाद उन कश्मीरियों की जिंदगी बड़ी ही अजीरन किस्म की बना दी गई है कि आबादी का तनासब बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो राजा मुजफ्फर साहब प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, आपको भी और आपकी वसातत से आपके सामईन कराम को भी। आपने माशाल्लाह बहुत एक लोडेड किस्म का क्वेश्चन जो कम से कम 2-2.5 मिनट पे मुश्तमिल है, बहुत जामिया है और इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी ज़ाती मालूमात की रोशनी में। एक मेरे लिए ये एक इंतहाई फ़ख्र की बात है कि मैं उन चंद एक लोगों में से जो ज़िंदा रह गए हैं, 3-4 ही हैं जो मैं नाम भी ले सकता हूँ, उनमें शामिल हूँ कि जिनको मकबूल भट्ट साहब को करीब से देखने का, सुनने का, जानने का, परखने का और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं 1968 में उनसे पहली दफ़ा उस रोज़ मिला जब क्योंकि थोड़ा इसमें अच्छी बात हो, आपने जो सवाल दोहरा दिया। 1966 में शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट मकबूजा कश्मीर में अरेस्ट हुए थे। उनके ऊपर वो मुकदमा चला और अभी वो मुकदमे का फैसला नहीं हुआ था कि उन्हें जेल से फरार होने का मौका मिला, जेल से निकल जाने का मौका मिला और वो आज़ाद कश्मीर में आ गए। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का खैर कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे FIU हुआ करती थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन्होंने उनको गिरफ्तार करके मुजफ्फराबाद के बदनाम ज़माना ब्लैक फोर्ट में बंद कर दिए। उनकी इंटेरोगेशन हुई, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। आप खुद सोच सकते हैं कि एक शख्स, एक हुर्रियत पसंद जो हिंदुस्तान की कैद से निकल के आया हो और वो ये समझ के कि आज़ाद कश्मीर का जो ये खित्ता है ये हमारा अपना हिस्सा है और वहाँ पे उसको एक उससे भी बदतर तशद्दुद और तफ्तीश का सामना करना पड़ा जो उसे भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर देखने को मिला। तो इस दौरान में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो ताशकंद माहदे के हवाले से इख्तिलाफ करके अयूब खान से सड़कों पे आ चुके थे और वो कौम को बेदार कर रहे थे और उस वक़्त भी मसला उन्होंने कश्मीर का रखा सामने।
اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ راز بتائیں گے کہ جو تاشکند معاہدے میں ہوا، جس میں کشمیر اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ایک قسم کا سودا ہوا ہے. تو اس یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کا تو میں بعد میں دیا، لیکن ہم کشمیریوں کے لیے بھی. تو میں ان دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا، پولیٹیکنک کالج انجینئرنگ کالج تھا راول پنڈی میں، پشاور روڈ پہ. وہاں پہ شیخ رشید بھی میرے کلاس فیلو رہے ہیں، کالج فیلو رہے ہیں، ایک سال مجھ سے سینئر تھے. وہاں پہ ہم کشمیریوں کی ایک چھوٹی سی ایسوسیشن ہوا کرتی تھی، اور اس میں جو ہے وہ بڑے متحرک تھے ہمارے ایک اور دوست غلام نبی بٹ صاحب، پلندری سے ان کا تعلق تھا، اور وہ جو ہے وہ بھی ایک کالج کی یونین میں تھے. میں بھی ان کے ساتھ ایک ممبر تھا اس وقت میں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بٹ صاحب کا جو کالج کے باہر ان کا استقبال کریں گے، سوری ان کا بھٹو صاحب کا. تو وہاں ایک مظاہرہ ہوا اور پورا کالج باہر تھا بھٹو صاحب کا استقبال کرنے کے لیے. وہاں فائرنگ ہوئی اور ایک ٹیکسلا کے رہنے والے وہ بھی ایک کشمیری تھے، عبد الحمید، وہ شہید ہو گئے. اور جو ہی یہ خبر راول پنڈی میں پہنچی تو راول پنڈی میں بھی موب جو ہے وہ وائلنٹ ہوا تھا. بھٹو صاحب لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہے تھے، کافی جو ہے وہ پہلا جو واقعہ تھا ان کے. تو اس چیز نے ہمیں ایک موقع دیا بھٹو صاحب کے قریب پہنچنے کا، اور ہم نے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی بھٹو صاحب کے نوٹس میں کہ اس طرح سے ایک کشمیری جو ہے وہ ایوب خان نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں کچھ مداخلت کریں. چنانچہ اٹ از آن ریکارڈ کہ بھٹو صاحب نے، کیونکہ اس وقت میں پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر ریزسٹنس موومنٹ کے طور پہ ابھرے تھے، لیڈر کے طور پہ، تو انہوں نے لیاقت باغ میں، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے لیاقت باغ کے جلسے میں جب وہ پاکستان کے اور شملہ کے تاشکند کے حوالے سے چارج تقریر کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا فوجی حکومت سے، اس وقت میں ایوب خان کی حکومت سے، کہ کشمیری لیڈر جو ہے اس کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. ہفتے بعد جو ہے وہ ان کی رہائی عمل میں آئی. اور وہ راول پنڈی میں جب پہنچے تو میرے انکل واقع ان کے وہ بہت ہی معتقد بھی تھے، پیر مقبول گیلانی صاحب خانیار والے، ان کے گھر پہ پہنچے. یہ میری پہلی ملاقات تھی بٹ صاحب کے ساتھ، اور میں سچی بات ہے کہ اس شخص کی شخصیت سے اتنا مسحور ہوا کہ میں اس وقت میں کو میرا بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں تھا. البتہ یہ جراثیم ضرور موجود تھے کہ میرا خاندان چونکہ تقسیم ہو گیا کشمیر کی سیز فائر لائن کی وجہ سے، تو میری ایک بچپن سے، لڑکپن سے ایک خواہش تھی کہ میرا خاندان اکٹھا ہو اور میں وہی پرانے ماحول میں جاؤں جس میں میرے باپ دادا پلے بڑے جوان ہوئے کہانیاں سنتے تھے. تو یہ ایک ری یونیفیکیشن آف دی فیملی، یہ ایک پہلا جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوا. تو اسی نے کنورٹ کر دیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ مقبول بٹ کا جو مشن ہے یہ ری یونیفیکیشن آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری فیملیاں جو پارٹیشن ہیں ان کو آپس میں جڑنے کا موقع ملے گا. تو یہ وہ بنیاد تھی جہاں میں مقبول بٹ کے قافلے سے جڑا، اور پھر ان کا قافلہ جو وہ پھیلتا چلا گیا. 1969 میں وہ پہلے مہاجر رائے شماری کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، منتخب ہوئے. مظفر آباد میں کنونشن تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ، تو یہاں سے میرا ان کے ساتھ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں مقبول بٹ صاحب کی لیگیسی کے اوپر. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جو اخذ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول بٹوین اکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں اس کا سٹیٹس یہی تھا جو اس وقت ہے، یعنی دونوں فوجیں ملکوں کی آمنے سامنے تھی، کراسنگ نہیں ہو سکتی تھی لائن آف کنٹرول پر، یہی تھا نا سلسلہ اس وقت. جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اس کا ایک ہاں بہت اچھا سوال ہے. سیز فائر تھا، that was a ceasefire line which was converted into line of control after an agreement in Shimla. تو اس وقت سیز فائر لائن ہوا 17 دن کے بعد، پر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر دی شملہ ایگریمنٹ یہ اس کو لائن آف کنٹرول میں کنورٹ کر دیا گیا. اور مقبول بٹ سب مقبوضہ کشمیر میں ان کو جیل ہو گئی، وہاں سے وہ فرار ہوئے یا باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آزاد کشمیر میں آئے. آزاد کشمیر کے سیکیورٹی اداروں نے ان کو اریسٹ کر لیا اور مظفر آباد میں رکھا، اور مظفر آباد میں رکھنے کے بعد ان سے اظہار کیا کہتے ہیں تفتیش تو ہوئی ہوگی، چونکہ جب ہم ادھر جائیں تو وہ بھی ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ادھر والے ادھر آ جائیں تب بھی ہمیں پکڑ لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ تحریک چل رہی تھی تو بھٹو صاحب نے جلسے میں اعلان کیا کہ ان کو چھوڑیں. اس کے بعد
مقبول بٹ صاحب 1966 سے لے کر 69 تک آزاد کشمیر میں رہے اور 1969 میں معاذرہ شماری بنی مظفر آباد میں. یہاں تک بالکل کلیئر ہے بات ہماری. بالکل میں کرونالوجی جو ہے وہ ذرا درست کر لیتا ہوں. معاذرہ شماری آزاد کشمیر کے اندر 1965 میں ہی بنی تھی, 66 میں بنی تھی, اور بٹ صاحب کا اس میں شامل تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ واپس آئے مقبوضہ کشمیر سے, جیل سے نکل کے واپس آئے, تو معاذرہ شماری نے ان کو اس وقت میں مظفر آباد کنونشن میں صدر بنایا. تب تک صدر جو ہے وہ عبد الخالق انصاری صاحب ہوا کرتے تھے. مقبوضہ کشمیر میں ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی پارٹی اس وقت ماضی وجود میں آئی کیا؟ وہ یہ جو نیشنل کانگریس ہے اس کے ساتھ تھے, مسلم کانفرنس کے ساتھ تھے, یا کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے پہلے یا نہیں؟ نہیں. جو 1969 میں وہ پریزیڈنٹ بنے معاذرہ شماری کے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے ایک پروگرام دیا قوم کے نوجوانوں کو. وہ اس وقت ہماری معاذرہ شماری کا سائز چھوٹا تھا, ذرائع کمیونیکیشن جو ہے جو وہ ویسے نہیں تھے جیسے آج ہیں. آج سوشل میڈیا ہے, تو پریس کنٹرول تھا, تو میڈیا میں تو ہماری اتنی گفتگو نہیں جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ ہم مقبول بٹ صاحب کی قیادت میں جو وہ ایک چھوٹا سا قافلہ بنا جو پولیٹیکل انڈاکٹرینیشن کے لیے جو ہے آزاد کشمیر کے اندر پورے میں گیا, عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں. جہاں میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں, یہ ہماری قوم کی مینٹالٹی کا بھی ہے, اور جو آج بھی آپ بات چیزوں کی جھلک دیکھ رہے ہیں. جب اسی کنیکشن میں بٹ صاحب نے جو ہے وہ ایک ہم لوگوں نے ایک وین جو ہے وہ پرانی قسم کی وہ ہائر کی, اور اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگا کے تو قصبہ شہر جو روڈوں کے درمیان میں ٹاؤن چھوٹے چھوٹے آتے تھے, وہاں پہ جا کے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی لوگ کھڑے ہیں سامنے جلسہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, لیکن ہم ایک بار تو میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ ہٹیاں بالا ایک قصبہ ہے, وہاں پہ تقریر جب شروع کی بٹ صاحب نے, تو آل آف سڈن میں نے دیکھا کہ دکاندار جو ہے وہ اپنی دکانوں کے شٹر بند کر رہے ہیں. تو اب اس کے دو مطلب لیے جا سکتے تھے واضح طور پہ کہ بھائی جو ہے وہ پاپولیشن جو لوکل جو وہ ہمیں سننا نہیں چاہتی ہے اس لیے وہ کیا ہے, مگر ایسا نہیں تھا. لوگوں نے وہ وہاں یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے خوف کی وجہ سے کہ کوئی یہ نہ رپورٹ کرے کہ فلاں دکاندار جو ہے وہ تقریر دروازہ کھول کے سن رہا تھا. یہ تھا وہ اس وقت کا خوف انٹیلیجنس کا, جو قبضے کے ذرائع جو اسٹیٹ استعمال کرتی ہے کسی بھی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ ایک واضح مثال ہے. مگر وہ یہ چیزیں تھیں. اب بہرحال ایک ویسے ضمن ایک ذکر آ گیا, یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک. تو بٹ صاحب کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا, ان کا قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا, آخر 70 میں جو 71 میں ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں مقبول بٹ صاحب سے انسپائرڈ جو لوگ تھے, نوجوان تھے, کشمیر کے اندر بھی انسپریشن پھیل رہی تھی, سلو تھی لیکن پھیل رہی تھی. اور مقبول بٹ صاحب اس سارے عرصے میں آزاد کشمیر سے ایک فلسفہ دے رہے تھے, اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا مجھے یاد پڑ رہا ہے, جو میں وہ 4 باتوں میں تھی. انہوں نے وہ کہتے تھے کہ یہ ملک کس کا ہے, وہ نعرہ لگواتے تھے وہاں پہ پبلک میں, یہ ملک کس کا ہے. لوگ کہتے تھے ہمارا ہے, تو کہتے تھے جب ہمارا ہے تو اس کی خاطر لڑے گا کون, اس کی آزاد کون کرے. پھر لوگ کہتے تھے ہم کرائیں گے, تو پھر اس کے بعد اس کی آزاد ہو گئے تو اس پہ حکومت کون کرے گا, ہم کریں گے. اس کے اور اس کی حفاظت کون کرے گا, تو ہم کریں گے. یہ ایک فلسفہ تھا جو وہ لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کی آزادی کے ذمہ دار بھی ہمیں, اس کی آزادی کے لیے بھی ہم نے لڑنا ہے, اس کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے, اس کی حکمرانی بھی ہم نے کرنی ہے, اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. نہ چین نے آنا ہے, نہ ہندوستان ہے, نہ پاکستان نے. ہم تو یہ ایک واضح فلسفہ تھا کہ وہ ایک یونائٹڈ سیکولر انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی بات کر رہے تھے. یہ تھا ان کا سیاسی فلسفہ. یہ جو معاذرہ شماری تھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بن چکی تھی, لیکن اس کا منشور بھی یہی تھا, یا انہوں نے ایک نئی اس کے اندر جیت پیدا کر دی, نیا منشور دے دیا اور نئی باتیں کرنا شروع کر دی معاذرہ شماری کی طرف؟ ہاں شراز صاحب, آپ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو شاید ابھی لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک بہترین آپ نے ایک شکر ہے, آپ بہت گہرے سوال ہیں. دیکھیں معاذرہ شماری کی جب میں نے بات کی نا, تو اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے. معاذرہ شماری کا ایکچولی قیام تھا مقبوضہ کشمیر میں آیا تھا, اور اس کے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ شیخ عبداللہ مرزا افضل بیگ وغیرہ, لیکن اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے مرزا افضل بیگ.
تو اچھا ہے کہ آپ کی اس بات سے کچھ جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کو بھی تھوڑا بہت اس کا علم ہو جائے گا. تو مرزا افضل بیگ تھے. جب 1963 کی ایجیٹیشن ہوئی مقبوضہ کشمیر میں موئے مقدس کی چوری کی وجہ سے، اتنی اسٹرانگ ایجیٹیشن تھی، اس کے حوالے میں پھر کبھی پروگرام کریں گے تو وہ میں اس کے اوپر دوں گا کہ اس وقت پاکستان میں کیا سوچا جا رہا تھا. اس 63 کی ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے حالات بنے کہ تا آ کے شیخ عبداللہ کا اور مرزا افضل بیگ کا، ان کا سب کا جو ہے وہ دورہ ممکن ہو سکا. ان کو بھیجا ہے پنڈت نہرو نے، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی حکومت بھی اس میں رضامند تھی، اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی. تو شیخ عبداللہ کا دورہ ممکن ہوا اور وہ پاکستان پہنچے، اور یہ وہ دور تھا یہ 1964 کا. اس دوران میں جو ہے وہ ایک یہ جو انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر، مہاجرہ شماری سے پہلے جو افیکٹو تھی وہاں پہ جو انڈیپینڈنس کمیٹی، اس میں کراچی سے جیم لون تھے، امان اللہ خان صاحب تھے، اور ان کے بہت سارے ساتھی تھے، ہمارے اپنے بہت سارے دوست. میں نام گنوں گا تو وہ لمبا ہو جائے گا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت میں دیانتداری سے سوچا کہ اس جو مہاجرہ شماری جو مقبوضہ کشمیر میں قائم ہے، جس کے صدر افضل بیگ صاحب یہاں آئے ہیں، تو کیوں نہ ایک ریاست گیر شکل دی جائے کسی سیاسی جماعت کو. تو اس کے پیش نظر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مہاجرہ شماری کی ایکسٹینشن جو ہے وہ یہاں پہ بنائیں گے. اس کا انتظامی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی انتظامی تعلق نہیں تھا مقبوضہ کشمیر کی مہاجرہ شماری سے، لیکن ایک نظریاتی تعلق بنا. اب وہ اس وقت کی مہاجرہ شماری کا جو مقبوضہ کشمیر کی مہاجرہ شماری تھی، اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ رائے شماری کراؤ، لوگوں سے پوچھو کہ کیسے. اب ہر چیز جو ہے وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ریفائن ہوتی چلی گئی. تو بہرحال جو آپ کا پرٹیکولر سوال تھا کہ مہاجرہ شماری کا وقت اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں سیلف ڈٹرمنیشن کے بارے میں کہ کیا رائے شماری کروائیں. جی قراردادوں اور مہاجرہ شماری جیسے پارٹی، اس کے منشور میں کیا فرق تھا؟ پھر دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق. دیکھیں وہ مہاجرہ شماری جو بنی تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ بیس ہی اسی پہ تھی کہ یو این ریزولوشن جو 13 اگست 1948 کا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یا کیونکہ اس کو سپلیمنٹری ریزولوشن 5 جنوری کو لایا گیا، جس کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن چلے وہ ایک پارٹ ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے سوال کے. مہاجرہ شماری بنی جو 55 یا 56 میں، جب شیخ صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی. شیخ صاحب مقبوضہ کشمیر میں، شیخ عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم بنے تھے، اور 1953 9 اگست 1953 کو ان کو اس الزام میں ان کی حکومت ختم ہوئی، الزام میں اس کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کے ریاست جموں کشمیر کو خود مختار بنانے کی سازش کر رہے ہیں. پنڈت نہرو کے دوست تھے، بہت قریب دوست تھے، اور شیخ عبداللہ نے بڑے دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا کہ ان کی حکومت بھی ختم کی جائے اور سب کو اریسٹ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرہ شماری کا وجود اسی طرح سے آیا، اور پنڈت نہرو کو یاد دہانی کرائی گئی کہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے گا. تو اس میں سے ایک اور سوال نکل آیا. جب مہاجرہ شماری اقوام متحدہ کی 5 جنوری کی قرارداد کو اڈاپٹ کرتی ہے، اسی کی بنیاد پر بنائی گئی، تو اس میں ایک بات آپ نے یہ کی کہ اگرچہ وہ اس کو کشمیریوں نے اس طرح تسلیم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ہی آپشن تھے، جبکہ مہاجرہ شماری کے منشور میں 3 آپشن ہیں، یعنی ایدر بی ود انڈیا، بی ود پاکستان، اور بی انڈیپینڈنٹ. جی بالکل آپ کا سوال درست ہے. 5 جنوری کی نہیں، 13 اگست 1948 کی قرارداد سے ہم انسپائر تھے مہاجرہ شماری کے. جب پاکستان نے 5 جنوری کی لائی تو اس میں ان کے رائٹ آف جو وہ سیلف ڈٹرمنیشن تھا، اس کو لمٹ کر دیا گیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور پھر اس کا ٹائٹل ہی بدل دیا، یو این سی آئی پی کے ریزولوشن کو ٹائٹل بدل دیا کوسچن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پھر یہ کوسچن کشمیر کا کوسچن نہیں رہا، یہ کوسچن، اور یہ آفیشلی انڈیا اور پاکستان نے مل کے کیا کشمیریوں کی آزادی کا راستہ روکنے کے لیے. کہ شیخ عبداللہ جب پاکستان میں آئے تو اوبیسلی اس وقت اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ تو نہیں ہوا تھا نا؟ نہیں، وہ تو 72 میں ہوا، 75 میں ہوا. 75 میں. تو ان کا پاکستان میں جو کشمیری حلقے یا پاکستانی حلقے، انہوں نے کتنا والہانہ استقبال کیا، کچھ آپ کو یاد پڑ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک اگر موقع ملے نا
تو یہ الطاف غور صاحب ہیں، پاکستان کے سیکٹری انفارمیشن رہے ہیں، ڈان کے ایڈیٹر رہے ہیں، آپ کے لندن میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ان کی یہ کتاب آپ دیکھ لیں کبھی یہ پا لیں. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے شیخ عبداللہ کے دورے کو ڈسکس کیا، پاکستان کے دورے کو. بیسیکلی مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1932 میں مسلم کانفرنس بنی، اس سے بعد پھر شیخ عبداللہ علیحدہ ہو گئے، یہ جو غلام عباس سے ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، شیخ عبداللہ پاکستان میں آئے، یہاں پر کیا وجوہات بنی کہ پھر یہاں سے واپس جا کر 1975 میں اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ ہو گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. شیراز صاحب، بہت آپ ایک سے ایک سوال نکالنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کو میں تجویز دوں گا 2 حصوں میں کر لیں. سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا شیخ عبداللہ کو جب پاکستان میں گئے ان کا شاندار استقبال ہوا، سب کچھ ہوا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اس وقت میں شیخ عبداللہ کے خلاف تھی فضا پاکستان میں، خلاف. تو اس کو ہم جب کسی علیحدہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ شیخ عبداللہ کا وہاں جانا کیا بنا، کیوں بنا. اس سے پہلے وہ سعودی عرب میں گئے، الجزائر میں گئے، چون لائی سے ملاقات ہوئی، پھر کیا ہوا. میں آپ کو اس کا وہ پورا ایک تو مجھے خود بیک گراؤنڈ کا پتا ہے، لیکن میں اپنے سے زیادہ جو ہے اس مستند کتاب کے حوالے دے کے ثابت کروں گا جو آج پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہمارے جیسے لوگ جو تاریخ سے واقف ہیں، ہم سے جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے فولیز ہی نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بلنڈر کیے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اتنے بلنڈر کیا ہے کہ ہمیں ہمارا راستہ روکا گیا. تو اس پہ علیحدہ پروگرام رکھیں، اس پہ علیحدہ پروگرام رکھیں. میں دیکھیں ہسٹری جو ہے نا ایسا، میں تو تاریخ کا اسلامی تاریخ میری ماسٹرز میں، ہسٹری میں بہت ساری گرد ہوتی ہے، اس کی بٹی کو جاننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ پوری تاریخ پڑھ لیں اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب میں آپ کو کرنٹ پہ لے کے آؤں گا تو میں صرف یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں اوبیسلی غلطیاں ہوئی، پھر جو نیریٹو نیشنلی سطح پر بنتا ہے اسی کو پھر آگے لوگ کیری آن کرتے ہیں. اچھا، آپ واپس آ جاتے ہیں مقبول بٹ شہید کی برسی کے اوپر. مقبول بٹ شہید 69 تک تو ہم پہنچے کہ معذرہ شماری کے وہ صدر بنے، اس کے بعد ان کے آزاد کشمیر میں جلسے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے مل کر اس کو آزاد کروانا ہے. یہ چیزیں اس کے آگے کیا ہوا پھر؟ ہاں، جب یہ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پولیٹیکل کمپین کی اویئرنیس کی، تو انہوں نے اس میں گلگت کو نظر انداز نہیں کیا. وہ گلگت بھی گئے جہاں ان کو گلگت سے نکالا گیا. یہ بھی آپ کو تاریخ کے حصے میں یہ بطور تاریخ یاد رکھا جانا چاہیے کہ مقبول بٹ جو ہے وہ جب آزاد کشمیر میں کمپین چلا رہے تھے تو وہ گلگت کے عوام کے لیے بھی چلا رہے تھے جو FT کے نظام کے تحت بری طرح سے پترے تھے. تو وہ اس کا بھی جو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے کہ جس نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی. بہرحال کمنگ بیک ٹو بٹ صاحب پلیز. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ نہ مقبول بٹ گلگت بلتستان میں گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور بھٹو نے انٹروین کیا، تو ان کو وہاں پر بیسیکلی یہ جو اتھارٹیز پاکستانی تھی وہ ان کو سٹاپ کر رہی تھی یا عوام ان کو پسند نہیں کر رہی؟ اتھارٹی پسند نہیں کر رہی تھی مقبول بٹ کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو. جی، تو میں واپس آتا ہوں. بیسیکلی وہ نیریٹو یا وہ نظریہ جو تھا وہ اسپریڈ کرنا چاہتے تھے، ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے، ٹرانسفارم کرنا چاہتے تھے فرام آزاد کشمیر ٹو گلگت بلتستان، بٹ the authorities were not happy. That's understood. پھر کیا ہوا سر؟ اچھا، تو 70 کی پہ میں پہنچا تھا کہ جو مقبول بٹ کا پیغام تھا جب جہاں پھیل رہا تھا تو اسی اعتبار سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کے پھیلنا شروع ہو گیا. اب وہاں کی اور یہاں کی فضا میں فرق یہ تھا کہ وہاں اس وقت میں مقبول بٹ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، لیکن ان کی جو سوچ تھی، فکر تھی، وہ وہاں پہ پھیل رہی تھی. اسی سوچ اور فکر سے متاثر ہو کے، کیونکہ اس وقت میں اوورآل جو انٹرنیشنل سینیریو پہ دیکھیں کہ وہ موومنٹ کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آرمڈ ریزسٹنس بھی ہوئی، جو ایسے واقعات ہوئے جس میں مثلا فلسطینیوں نے لیلا خالد کا واقعہ ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کے 2 کشمیری نوجوانوں نے وہاں سے، یاد کرا دوں کہ ایک ہندوستان کا جہاز جو ہے وہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے،
اور اس میں بڑا ایک کلیئرلی میسج بھی آیا کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھے اور انہوں نے ان کا استقبال کیا. اس میں بھٹو صاحب بھی وہاں آئے اسی پہ رہے. تو بٹ صاحب نے جو ہے وہ یہ وہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کی بات ہے. تو پھر ایک وہ پیریڈ آتا ہے کہ جب وہ اس واقعے کے بعد اپنے اس پروگرام کو لے کے اس میں صرف یہ مزاحمت کا ان کو یہ صرف ایک ہی شکل ان کی نہ دکھائیں کہ وہ مزاحمتی تھے یا وہ گوریلا تھے. وہ ایک مسلمان سیاسی رہنما تھے, وہ اپنا پروگرام لے کے چلے. اور جب وہ یہی چیز لے کے اس واقعے کے بعد جو چارج ہوا, جو پاکستان میں بھی فضا بنی, کشمیریوں کے اندر بنی کہ بھائی یہی ایک راستہ ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. تو جب وہ میرپور پہنچے, بہت بڑا جلوس تھا جو لاہور میں کی سڑکوں پہ نکلا, اور اس وقت میں مقبول بٹ کو استقبال کرنے کے لیے جب لاہور کی سڑکیں تھیں تو اس میں ڈاکٹر مبشر حسن, معراج خالد اور اس قسم کے جو لیفٹسٹ لیڈر تھے وہ لاہور کی سڑکوں پہ تھے. میں خود وہاں پہ موجود تھا سارے عرصے کے اندر. ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے استقبال کیا, اور یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی پتہ لگ رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو. اور اس وقت میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ضیاء خان کی حکومت تھی, مارشل لا تھا اس وقت میں. اور جب یہی جو ہے یہ قافلہ جب بٹ صاحب کا میرپور میں داخل ہوا تو میرپور میں بھی ایک بہت بڑا استقبال. تو یہاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی. وہ واقف تھے, حالانکہ وہ ساری چیزیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اب اس کا راستہ روکا جائے. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ جی ہم ایک انکوائری کمیشن بٹھا رہے ہیں, تو آپ اپنی سرگرمیاں معطل کر کے تو مری آ جائیں, وہاں پہ کمیشن ہم نے بٹھا دیا ہے. تو اب پھر مقبول بٹ صاحب نے ایک کوآپریشن کی کہ بھائی ٹھیک ہے, مطلب دامن صاحب ہے, ہم چل کے بات کر لیتے ہیں. تو نور العارفین کمیشن کے نام سے 2 ججوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کی رپورٹ ابھی چل رہی ہے, ابھی وہ فائنل بھی نہیں پہنچی, اور اخبارات میں خبریں چھاپنا شروع کر دی, گمراہ کن خبریں کہ جی یہ جو ہے یہ ہندوستان کا منصوبہ ہے, ہندوستان نے یہ کروایا ہے اور یہ کیا ہو کہ عجیب خبریں. اور جہاں تک کہ ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب ہمارے راولپنڈی میں ایک معزز رہنما ہوتے تھے, یہ پھیلایا گیا کہ ان کے گھر سے جو وہ ہندوستان کی بوریاں نکلی ہیں پیسوں کی 30,000 روپے کی, وہ بھی بوریوں کی شکل. تو یہ تھا وہ منفی پروپیگنڈا جو اس وقت میں اسٹیٹ نے ہمارے خلاف چلایا. اب اس سے بھی سفر نہیں رکا.